पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स के निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को 2 5 स्टार होटल्स, मछियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि SIFC पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नई अप्रोच हमें पसंद आई, हमें एतमाद मिला है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी के हवाले से जो हो सका करेंगे। हम मुआशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। I can say that there is significant opportunity to increase the level of investment that is already believe in the Kingdom of Saudi Arabia very strongly in the potential that Pakistan holds, especially in the economic development side. There is a lot of untapped potential that is clear to everyone. It just needs to be tapped. सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकत दारी कायम करने, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म का रवा माह 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे का इम्कान। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म रियाज में सरमायाकारी काउंसिल में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ पर बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ सिपा सालार की। सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। काबीना अरकान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। जल्द पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। ताल्लुकात का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द वतन वापस चला गया। तहरीक इंसाफ का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले सब अफराद को खुशामदीद कहेंगे। जिस मुल्क में आप सरमायाकारी के लिए जाएं वहाँ आइन और कानून की बालादस्ती को देखा जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नर्स के परखच्चे उड़ा दिए। जिस मुल्क के जजेस खत लिखें कि खुफिया इदारों की मुदाखलत है वहाँ सरमायाकार आते हुए 10 बार सोचता है। मजीद कहा PTI के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही धांधली का बाजार गर्म है। पानी PTI कौमी यकजहती की अलामत है, दीवार से ना लगाया जाए। हमारा एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बेसाखियों पर मबनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। हुकूमत बिजली 100 रुपये फ़ी यूनिट तक ले जाएगी। पेट्रोल भी मजीद महंगा करेगी। फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने और बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में कराने का मुतालबा। कोर कमांडर्स का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में कहा गया कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है।
ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گرد گروہ پاکستان اور پاک چین اقتصادی راہداری کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو عوامی حمایت حاصل ہے۔ کور کمانڈرز کسی بھی جگہ دہشت گردوں کو فعال نہ ہونے دیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بلوچستان میں معصوم شہریوں کے قتل اور بشام میں چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی مذمت۔ پاکستان اور سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں 35,000 فلسطینیوں کا قتل عالمی برادری کی ناکامی ہے۔ فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں، عالمی ضمیر کو جاگ جانا چاہیے۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کرائے۔ غزہ میں غذائی قلت اور قحط کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ فلسطین میں امداد پہنچانے پر پابندی ناقابل قبول ہے۔ 6 مغربی کارکنان کے مرنے کے بعد عالمی سطح پر رویہ اگرچہ تبدیل ہوا ہے، مگر بین الاقوامی طور پر ہمیں دوہرے معیار اور منافقت کا سامنا ہے۔ ہم پہلے ہی بہت غیر مستحکم خطے میں رہ رہے ہیں، ہم علاقے کشیدگی نہیں چاہتے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی بند ہونی چاہیے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ رپورٹ میں کہا گیا 2017 میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ڈی جی سی فیض حمید کو معاملہ حل کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ اس وقت کے آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی۔ فیض حمید نے بطور میجر جنرل ڈی جی سی معاہدے پر دستخط کرنا تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا۔ پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی احاطہ کیا جائے۔ حکومتی پالیسیز میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ رپورٹ میں کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ فیض آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی کوئی وقت نہیں، یہ رپورٹ مستند اور ناقابل بھروسہ نہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض آباد کمیشن ایک مذاق تھا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ تو کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے، صرف مجھ جیسے سیاسی ورکرز پیش ہوئے۔ کمیشن کے سامنے جا کر احساس ہوا کہ یہاں کوئی سنجیدگی نہیں، آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن گریبان میں جھانک کے کہ انہوں نے فرض نبھایا یا نہیں۔ رانا ثناء اللہ بولے فیض آباد دھرنا کمیشن نے صحیح نتائج تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ معاہدے کے تحت مظاہرین کو اسلام آباد جانے دیا گیا۔ بدقسمتی سے راجہ ظفر الحق کی رپورٹ آج تک نہیں آ سکی۔ طے ہوا تھا ظفر الحق رپورٹ پر کارروائی ہوگی تو دھرنا ختم ہو جائے گا۔ زاہد حامد خود بطور وزیر قانون استعفیٰ دینے پر تیار تھے۔ جنسز نے مظاہرین سے مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پولیس ایکشن ہمارے نہیں، عدالت کے حکم پر ہوا۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں شیشے کی دیوار حائل کی گئی۔ ملاقات میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی مذمت کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدالتی کارروائی روٹین میں ہوئی تو بانی پی ٹی آئی اپریل میں رہا ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ڈیل نہیں ہوگی، ڈیل کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر لیتے۔ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی نے کہا ملک میں سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے دوران بلب ویڈیو اور آڈیو کو ریکارڈ کے لیے لگایا گیا۔ مفاہمت ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ ادھر تحریک انصاف کی تحریک تحفظ آئین پاکستان مہم، ملک بھر میں جلسوں کو حتمی شکل دی گئی۔ 21 اپریل سے جلسوں کا آغاز ہوگا۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب پنجاب، کے پی میں علی امین گنڈا پور، سندھ میں حلیم عادل شیخ جلسوں کی قیادت کریں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں۔ سائفر کہاں ہے جب ایک چیز ہی نہیں ہوئی تو ہوا میں مقدمہ بنا دیا گیا، ہمیں ٹرائل کورٹ میں جرح کا موقع نہیں دیا گیا، حق دفاع نہیں ملا۔ سرکار کے اپنے 4 گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی اعظم خان کو دی گئی۔ اگر کیس ریمانڈ بیک ہو جاتا تو اس کے گراؤنڈ واضح ہونے چاہیے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ اعظم خان پر چارج کیوں نہیں لگایا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کو میرٹ پر سن لیا، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ ریمانڈ بیک ہوگا۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے دلائل کے لیے 3 روز مانگ لیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے ہم فیصلہ معطل کرتے ہیں، پھر جتنا بھی آپ کو وقت چاہیے لے لیں، کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔
بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست عدم پیروی پر خارج کی۔ بشرا بی بی کے وکلاء کی عدم پیشی پر عدالت برہم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ گھر سے جیل چلی جائیں۔ جو انہوں نے ریلیف مانگا بھی ہے، پتہ نہیں وہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں، مذاق بنا رکھا ہے۔ کہا بھی تھا آج سن کر اس کیس کا فیصلہ کریں گے، پھر بھی لوگ نہیں آئے، عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے وکلاء کی پٹیشن بحالی کی درخواست، موقف اپنایا۔ سرینا چوک ناکے پر ٹریفک جیم کے باعث عدالت پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ درخواست بحال نہ ہونے سے درخواست گزار کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ میاں نواز شریف مریم نواز روٹی کی قیمت چیک کرنے خود تندور پر پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم کی اڈا پلاٹ پر نان بائیوں سے ملاقات، روٹی کی قیمت کا پوچھا۔ مریم نواز نے ریٹ لسٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خریداروں کو روٹی 16 روپے اور نان کے لیے 20 روپے ادا کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ 16 روپے سے زائد کسی نے نہیں دینے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نان بائی کو ریٹ لسٹ بھی دکان پر آویزاں کرنے کا کہتے رہے۔ کہا کہ روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوام دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے رہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بعد حکومت بجلی بم گرانے کو تیار۔ بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سی پی پی اے نے اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگ لیا۔ نیپرا میں درخواست دائر، نیپرا رواں مہینے کے آخر میں سماعت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 12 بجے ہوگا۔ 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وزارت سمندر پار پاکستانیز اور وزارت قطر لیبر کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کی منظوری دی جائے گی۔ احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن بھی کابینہ ایجنڈے میں شامل۔ کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت میں بہتری کی پیشگوئی۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں اس سال معاشی شرح نمو 2%، اگلے سال 3.5% تک جانے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال مہنگائی 21% ہدف کے مقابلے میں 24.8% رہے گی۔ اگلے مالی سال کے دوران مہنگائی میں 12.1% کی نمایاں کمی متوقع۔ رواں سال بے روزگاری 8%، اگلے سال 7.5% رہنے کا امکان۔ شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں۔ بطور وزیر اعلیٰ 19 سے معاملات طے کرنا پڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا کہ وہ پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں کبھی کوئی لندن پلان یا کوئی اور پلان بن جاتا ہے، فرد واحد اپنی ذات اور ڈیل کے مطابق ملک چلائے گا تو یہی حال ہوگا۔ موجودہ حالات کے ذمہ دار ایک دن ضرور بے نقاب ہوں گے۔ ہم سے بلے کا نشان لیا گیا، پھر بھی لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ فارم 47 بنانے والے نے اعتراف کیا تو وہ ذہنی مریض بن گیا۔ بانی پی ٹی آئی بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ ججز کو خط ملنے پر کمیشن کا قیام ضروری ہے۔ تجربے نہ کریں، یقین ہے ضمیر جاگیں گے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کی بازگشت، سابق نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر کا نام زیر گردش، مبارکبادیں بھی ملنے لگی۔ گورنر سندھ کی تبدیلی جلد متوقع۔ مقبول باقر کا کہنا ہے لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پہلے ٹاکرے کی تیاریاں، دونوں ٹیموں کی راولپنڈی میں پریکٹس۔ پہلا T20 میچ 18 اپریل کو ہوگا۔ ہیڈ کوچ کا پہلے میچ میں بابر اعظم کو آرام دینے کا عندیہ۔ اظہر محمود کہتے ہیں محمد عامر اور عماد وسیم کے آنے سے ٹیم مضبوط ہوئی۔ روٹیشن پالیسی کو مد نظر رکھ کر پلینگ 11 بنائی جائے گی۔ شاہین آفریدی مکمل فٹ ہیں، کوئی انجری نہیں۔ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی مارک چیپمین کہتے ہیں کہ اپنے سینئر کھلاڑیوں کی کمی ضرور محسوس ہوگی۔ پاکستانی ٹیم مضبوط ہے، اپنی کنڈیشنز میں خطرناک ثابت ہوگی۔